फैसले हैं उनसे मैं आपको आगाह करता हूँ। सबसे पहले आज काबीना को जो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ कोरोना का एक दोबारा जो वबा है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर फैसल जो हमारे हेल्थ के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो ओमिक्रॉन का फैलाव है वो अगरचे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसकी तादाद उतनी नहीं है जितनी कि पहले कोरोना के मामलात में हमने देखी है। यहाँ पे जो कोरोना के मरीज़ हैं उनमें कई गुना इजाफ़ा हुआ है, वहीं पर हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसमें 1.5 गुना इजाफ़ा हुआ है। लेकिन जो इस वक्त तक के जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस जो है वो भी नहीं है। पाकिस्तान ने कोरोना की वबा में जिस तरीके से जो हुकूमत ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने शुरू दिन से जो पॉलिसी अपनाई वो बहुत कामयाब रही, और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मसलन आपने देखा होगा कि जो बोरिस जॉनसन हैं जो यूके के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने अब ये किया है कि वो भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं। और आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जब कोरोना पीक के ऊपर था और यूँ लग रहा था कि शायद बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो जाएगा और इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकेगा, उस वक्त भी एक ही शख्स था जो इस पॉलिसी को लेके खड़ा हुआ और वो ये कह रहे थे कि हमें सेहत का तो देखना है लेकिन अपने मज़दूरों का भी सोचना है जो कि डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो गुर्बत का शिकार हैं, तो आप उनको मत भूलें। और हमने पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, पाकिस्तान जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके मुताबिक नॉर्मेलिसी इंडेक्स में जो कोरोना की वबा के बाद वो ममालिक जो सबसे तेज़ी से नॉर्मेलिसी की तरफ वापस आए हैं, पाकिस्तान उनमें सर फहरिस्त है। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और हुकूमत की पॉलिसीज़ को जाता है। और इस बार भी हमने यही फ़ैसला किया है कि ओमिक्रॉन की सूरत हाल के बावजूद मुल्क में कारोबार बंद नहीं किए जाएंगे और तमाम जो एक्टिविटी है वो जारी रखी जाएगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही तो हम कोरोना की इस बार भी ये जो लहर है इसको भी हम शिकस्त देने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जो SOPs हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वैक्सीन है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन के फैलाव को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और उसके नतीजे में आपकी जितनी वैक्सीनेशन होगी उतना कोरोना जो है वो नीचे आता जाएगा। और एटलीस्ट कोरोना जहाँ पे जिसको हुआ भी है तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि जिन लोगों की वैक्सीन हुई थी उनको जो कोरोना हुआ है वो बड़ा कम उसकी जो उनको अलामात ज़ाहिर हुई हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई हुई थी। लिहाजा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो वैक्सीन है वो लगवाएं। अच्छा, एक और बड़े इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फ़ैसले में जो आज ECC की जो फ़ैसला है, 5 अरब रुपया इंडोर्स किया गया है मरदमशुमारी के लिए, और जो मरदमशुमारी है वो इस साल दिसंबर में मुकम्मल होगी। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके जो नताइज हैं वो अप्रैल मई में हुकूमत को मिल जाएंगे। दिसंबर को ये जो मरदमशुमारी है मुकम्मल होनी है और जनवरी को में फिर नई हल्का बंदियाँ जो हैं इलेक्शन कमीशन इनका आगाज़ कर सकेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो अगला इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों के ऊपर होगा, क्योंकि जो मरदमशुमारी है वो दिसंबर तक इस साल मुकम्मल हो जाएगी। और इस ज़मन में काबीना ने जो 5 अरब रुपए की मंजूरी जो है वो दे दी है और इस सिलसिले में काम जो है वो तेज़ी से जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके बाद जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम जो रिफॉर्म जो इस्लाहात जो हैं वो की गई हैं वो लीगल इस्लाहात हैं। काबीना ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स की मंजूरी दी है। इसमें जो अभी पब्लिक के सामने जो तजावीज़ जो हैं वो पेश की जा रही हैं और उसके बाद ये पार्लिमान में जाएंगी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर क्रिमिनल केस का फ़ैसला 9 महीने में करना लाजमी होगा, और अगर 9 महीने से ज़्यादा जो मुकदमा है वो ज़ेर इल्तवा रहता है तो
جو سیشن جج ہے یا جوڈیشنل سیشن جج ہے یا جو میجسٹریٹ ہے وہ ریزنز لکھ کے دے گا چیف جسٹس کو کہ وہ یہ مقدمہ 9 مہینوں میں کیوں ختم نہیں کر سکا. اور اسی طرح سے جو پروسیکیوٹر ہے وہ اپنی وجوہات لکھے گا, اور اگر پروسیکیوٹر کی غلطی ہوئی تو پروسیکیوٹر کے خلاف کارروائی ہوگی, اور اگر جج کی وجہ سے ڈیلے ہوگا تو جج کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن 9 مہینے سے زیادہ مقدمہ جو ہے اس کو زیر التوا نہیں رکھا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بیل کی پاور جو ہے وہ دی جا رہی ہے, اور پولیس جو ہے وہ مقدمات میں از خود, پہلے بھی یہ پاور ہے لیکن اس کو اس طرح سے آپ سمجھیے کہ فارملائز نہیں کیا گیا, پولیس کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا. اب پولیس کے بیل لینے کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پلی بارگین کا جو کانسیپٹ ہے وہ کرمنل لاء میں لایا جا رہا ہے کہ جہاں پر بہت سارے مقدمات, خصوصاً جو ہمارے فنینشیل مقدمات ہیں, وہ ان کے اوپر سے بوجھ کم ہو سکے گا عدالتوں کا, اور بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ پلی بارگین میں جو ہے وہ جا سکیں گے. اسی طریقے سے جو ایس ایچ او ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پریفریبلی بی اے ہوگا, اور بی اے سے کم کا جو شخص ہے اس کو آپ ایس ایچ او نہیں لگائیں گے, اور اس کی جو عہدہ ہے وہ بھی سب انسپیکٹر کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ اسٹیبلش جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور پروسیکیوشن کا جو طاقت ہے, اختیار ہے, اس کو بھی جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو فورینزک لیب ہے اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے ماڈرن ڈیوائسز کی, اس کو جو ہے وہ لایا گیا ہے. فورینزک جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے. ماڈرن ڈیوائسز کو ایویڈنس میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ضمانت کے جو اختیارات ہیں, اس کے ساتھ جو چالان ہے وہ پہلے 14 دن میں آپ نے دینا ہوتا تھا. پولیس کے لیے بڑا مسئلہ تھا, اسپیشلی جو ڈکیتی وغیرہ کے کیسز ہیں ان میں تفتیش ہی خراب ہو جاتی تھی, جہاں پہ آپ نے صرف 14 دن میں چالان پیش کرنا ہے. اب اس کی مدت بڑھا کے 45 دن کرنے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے مختلف جو کیسز ہیں ان میں فار ایگزامپل چیک ڈس آنر کا اگر کیس ہے تو وہ اس میں جو ضمانت ہے, اگر آپ اپنی پیسے اس نے دے دیتے ہیں تو اس کے لیے ضمانت جو ہے وہ لازمی کر دی گئی ہے. سو کافی بڑے ریفارمز جو ہیں وہ ان میں ان کا آج کرمنل لاء ریفارمز جو ہیں وہ منظوری دی ہے کابینہ نے اس کی. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر بھی ایک ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے. میں صرف آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ آج صبح سے میڈیا نے اس میں کچھ رپورٹ کیا ہے, لیکن چونکہ ابھی تک جو پوری رپورٹ جو ہے کنٹری اسپیسیفک رپورٹ جو ہے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے. ایک جسٹ اسکور جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اب یہ جو کرائٹیریا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اسسمنٹ کا, وہ اس کا مختلف کرائٹیریا ہے, جس میں فنینشیل کرپشن ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور رول آف لاء کے معاملات ہیں, ڈیموکریسی کا ہے, اسٹیٹ کیپچر ہے. جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں, رول آف لاء اور جو اسٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جو کمپنیاں یا جو ادارے یا جو مختلف آپ سمجھیے کہ این جی اوز جو اس رپورٹ کی جو رینکنگ ہے وہ بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں, ان میں جو مختلف ادارے ہیں اس میں برٹسمین اسٹفٹنگ ٹرانسفارمیشن انڈیکس ہے, اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری انڈیکس ہے, گلوبل انسائٹس بزنس کنڈیشن اینڈ رسک انڈیکیٹر شامل ہیں, پی آر ایس گروپ شامل ہے, ورلڈ بینک کنٹری پالیسی انسٹیٹیوشن شامل ہے, ورلڈ اکنامک فورم کا شامل ہے, ورلڈ جسٹس پروجیکٹ شامل ہے, ورائٹیز آف ڈیموکریسی شامل ہے. اب ان میں یہ جو تمام ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی رینکنگ کو برقرار رکھا ہے. صرف اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے. اب یہ اکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے یہ میں اپنے ساتھی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے, تو تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رول آف لاء اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں گرا ہے. اور اس کے باوجود ناٹ گیٹنگ انٹو دی کنٹروورسی کہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے,
کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لاء پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور وزیر اعظم ایک سے زیادہ بار یہ اسٹریس کر چکے ہیں کہ رول آف لاء جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کل بھی میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جو پاکستان میں یہ جو تاثر ہے کہ امیر لوگوں کے لیے قانون اور ہے، غریب لوگوں کے لیے قانون اور ہے، سب سے زیادہ جو ہرٹ کرتا ہے کسی پرسیپشن کو وہ یہ تاثر ہی ہرٹ کرتا ہے۔ اور اس میں جو ہماری جو یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فنینشیل کرپشن شامل نہیں ہے، وہ رول آف لاء اور اسٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں۔ تو رول آف لاء میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں ہمہ وقت تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کا بہت ہی اہم کردار ہوگا، اور آج جو ہم ریفارمز لے کے آئے ہیں، کرمنل جسٹس ریفارم، اس سے بھی مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے مقدمات، بڑے کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے اگر اس کو براہ راست دکھایا جا سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیس کیا ہے، کیسے چپڑاسیوں کے نام کے اوپر اربوں روپے کی اکاؤنٹ اوپن کیے گئے، اسی طریقے سے جو آصف زرداری صاحب کی اومنی کا اکاؤنٹ کے کیسز ہیں ان کو براہ راست دکھایا جا سکے۔ صرف یہ کہ لوگ اپنی اسیسمنٹ تو کر سکیں کہ وہ کیسز ہیں کیا اور وہ غلط بنے ہیں یا صحیح بنے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے یقیناً مدد ملے گی۔ ہماری جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسی جو رپورٹس ہیں ان کی پرسیپشن بہتر ہونے میں بھی اس پہ جو ہے وہ مدد ملے گی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مقدمات جو ہیں جن میں پبلک انٹرسٹ ہے، اور یہی نہیں ہے جیسے نور مقدم کا کیس چل رہا ہے، اسی طریقے سے جو عثمان مرزا کا کیس چل رہا ہے، یہ وہ کیسز ہیں جن میں لوگوں کی ایک پرسیپشن بنتی ہے، میڈیا اس کو کور کرتا ہے، تو ان کیسز کو اوپن دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور پتہ چلے کہ پروسیکیوشن کیا کہہ رہی ہے، ڈیفینس کیا کہہ رہا ہے، اور باقی فیصلہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ کر لیں تو بہتر ہے۔ بہرحال اس میں جو ہی کنٹری کی ملک کی مکمل رپورٹ آئے گی اس کے اوپر ہم ایک مکمل جواب بھی دے دیں گے، لیکن ابھی تک تو چونکہ صرف رول آف لاء اور اسٹیٹ کیپچر کی بات ہے تو اس کے اوپر جیسا میں نے عرض کیا کہ اس پہ ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کام جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہم جو ریفارمز ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں، اور باقی اداروں جو ہیں ان کا بھی کام جو ہے وہ کریں گے۔ ایک چیز صرف میں یہ بات کرنا بھول گیا کہ بہت سارے مزدور جو ہمارے باہر جا رہے ہیں، اوورسیز جا رہے ہیں، ان میں ان کو لازمی کیا گیا ہے کووڈ ٹیسٹ۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ ہدایت کی ہے کہ جو مزدور باہر جا رہے ہیں ان کو کووڈ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں خاطر خواہ ایک ریلیف دینے کے لیے سبسڈی لائی جائے، تاکہ وہ جو کرونا ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ان کو مہنگا نہ پڑے۔ اس کے لیے ای سی سی میں سمری لائی جائے گی، اور میکنزم کریٹ کیا جائے گا کہ جو مزدور باہر جا رہے ہیں وہ کرونا ٹیسٹ جو ہے اس کا وہ حکومت اس کے پیسے جو ہے وہ دے سکے۔ وزارت منصوبہ بندی نے کابینہ کو معاشی اشاریوں کے حوالے سے ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہماری جو اس وقت جو ایک اوورال صورتحال ہے وہ بڑی الحمدللہ اسٹیبلٹی کی ہے، اگرچہ ہماری امپورٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 35% اضافہ مشینری کی امپورٹ میں ہوا ہے، اور اس میں سے جو 88% انکریز ہے وہ ٹیکسٹائل مشینری کی جو امپورٹ ہے اس میں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری دو بڑی امپورٹس ہیں جن کا اصل ہمارا مسئلہ جا رہا ہے وہ ایک تیل کی ہے اور ایک ہماری پام آئل کی ہے، جس سے کہ گھی بنتا ہے۔ گھی کی جو امپورٹ ہے اس میں ایک اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پام آئل تقریباً $500-550 کے اوپر تھا، اس وقت $1200-1250 کے اوپر چلا گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے ہماری جو ایک پام آئل امپورٹ ہے اس میں بہت اضافہ نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ادھر اپنی جو تیل ہے اس کی میں ایک بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو مشینری کی امپورٹ ہے 35% وہ بڑی مثبت امپورٹ ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک لانگ ٹرم ایکسپینشن جو ہو رہی ہے ٹیکسٹائل میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ ہوپ فل ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے وہ بہت گرو کرے گی، اور یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارا پی ایس ڈی پی ایکسپینڈیچر ہے، یعنی جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں، ان کے اوپر پچھلے سال سے 18% زیادہ
جو ایکسپینس ہے وہ ابھی تک ہو چکا ہے. ایکسپورٹس میں 29% کی گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور اس 29% میں جو ٹیکسٹائل ہے اس کا حصہ 88% ہے. اسی طریقے سے جو فارن ریمیٹنس ہے وہ پھر ایک دفعہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بار پھر اپنی دھاک جو ہے وہ بتائی ہے, اور پھر الحمدللہ اس وقت 11.3% انکریز ہے فارن ریمیٹنسز میں, اور اب تک $15.8 بلین کی جو فارن ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں بھجوائی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, 3,500 ارب روپیہ اوورسیز پاکستان بھجوا چکے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا پیسہ پاکستان میں آیا ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو انکم لیولز ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. آئی ٹی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں 48% اضافہ ہوا ہے, اور فوریکس ریزروز انکریز ہوئے ہیں 17.1% سے, اور اس وقت تقریباً $24 بلین کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں. اسٹیٹ بینک اور ریزرو انکریز ہوئے ہیں 31.8% سے, اور $17.7 بلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس کے باوجود ہمارا اضافہ ہے, جبکہ ہماری امپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ہمارا جو ہمارا جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھا رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود جو فارن ریزروز ہیں ان میں الحمدللہ کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اور اس سے ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جعلی طریقے سے, جس طرح سے اسحاق ڈار نے کیا تھا کہ ایک جعلی طریقے سے جو ڈالر کو اسٹیبل رکھنے کے لیے پیسے ڈال رہے تھے, ہم اس طرح سے نہیں کر رہے. اسٹیٹ بینک اپنی پالیسیز اور روپی اپنے اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے. ٹیکس کلیکشن گروتھ جو ہے وہ 32.5% کے اوپر ہے. 2,920 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں اکٹھا ہو چکا ہے. ایک اور بہت زبردست چیز جس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, جس میں 20% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. اسی طریقے سے جو پرائیویٹ بزنس کو جو کریڈٹ ہے, جو بینک تھے پہلے صرف حکومت ہی کو قرضہ دیا جا رہا تھا, پہلی بار پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو قرضہ دیا جا رہا ہے. اس میں 267% اضافہ ہوا ہے, اور 904 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے یعنی پرائیویٹ بزنس نے لیا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری رائس ہے یعنی چاول ہے اس میں 4.8% اضافہ ہوا ہے. کپاس میں 19% اضافہ ہوا ہے. شوگر کین یعنی گنے میں 8.7% اضافہ ہوا ہے, اور میز میں 1% اضافہ جو ہوا ہے. اور یہ جو ویٹ کی فگر ہے وہ پرسوں فخر امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نئی میٹنگ لے رہے ہیں, تو اس کے بعد وہ اپنا نیا اس کے اوپر اپنا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ جاری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمباکو کی قیمت جو ہے وہ 245 روپے مقرر کی گئی ہے, اور یہ کسانوں کو اسپیشلی جو ہمارے پختونخوا میں جو تمباکو اگانے والے کاشتکار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہوگی, کیونکہ پہلی بار اتنی بڑی قیمت جو ہے وہ حکومت نے رکھی ہے. اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے پیش نظر کابینہ نے اسلام آباد میں بجلی اور گیس کے نئے میٹرز کی تنصیب میں درویش رکاوٹوں کو دور کرنے کے حوالے سے قائم کمیٹی کی سفارشات منظور کر لی ہیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام آباد کے جو شہری جو کافی عرصے سے جن میں میٹر نہیں لگ پا رہے تھے ان کو میٹر جو ہے وہ دیے جا سکیں گے. عاصم رؤوف صاحب کو CEO ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے. اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن سے متعلقہ رولز آف بزنس میں ترامیم کرنے کی منظوری دی گئی ہے, کیونکہ یہ مرجر ہو گیا ہے قبائلی علاقہ جات کا, تو اس لیے ان کو جو ہے وہ نئے رولز آف بزنس جو ہیں اس میں دیے گیا ہے. قومی بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کے مضابطے کی منظوری مؤخر کی گئی ہے 1 ہفتے کے لیے, اور بعد میں یہ 10 دنوں بعد دوبارہ جو ہے وہ آئے گی. محمد یوسف صاحب کو دیامیر بھاشا ڈیم کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا اضافی چارج دیا گیا ہے 3 ماہ کے لیے. اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان میں منظوری دی گئی ہے فیصلوں کی. وہ میں نے سینسس کا جو ہے وہ آپ کو پہلے میں نے بتا دیا, لیکن اس میں اور بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جو لوگ جو ہیں وہ ڈرائی فروٹ کے شوقین ہیں ان کو میں بتا دوں کہ چلغوزوں پر 45% ڈیوٹی تھی جو ختم کر دی گئی ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ چلتا تھا کہ چلغوزے بہت مہنگے ہیں, چلغوزے بہت مہنگے نہیں رہیں گے. افغانستان سے, افغانستان میں ہی ہم اس وقت ایکچولی لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کے جو اتنے برے حالات ہیں کہ ہم
چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ریلیف ملے. اور یہ بھی جو چلغوزوں کے اوپر ڈیوٹی ختم کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں ذرا ان کی مدد کی جا سکے. اور اس وقت سیزن ہے تو وہ اپنا کچھ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی اس طریقے سے کچھ مدد جو ہے وہ ہو سکے. اسی طریقے سے جو داسو کے مقام پر جو چینی انجینئر جو اپنی جان سے گئے تھے, بہت ہی اندوناک واقعہ تھا ٹیررزم کا, اس کے لیے 11.6 ملین ڈالر جو ہے وہ معاوضہ کے طور کے اوپر جو ہے وہ دیے جائیں گے. اسی طریقے سے افغانستان میں جو بہت ساری جو اشیاء ہیں ان کو لسٹ منظوری دی گئی ہے جن کی ٹریڈ روپی میں ہو سکے گی. 5G لائسنس اور اس سے جو متعلقہ امور ہیں ان کے لیے کمیٹی جو ہے وہ خصوصی ایڈوائزری کمیٹی کا قیام دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ CCLC کے جو ڈیسیجنز ہیں ان میں ان کی جو توثیق ہے وہ کی گئی. اس میں جو الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ بل 2021 بھی شامل ہے جو سینٹ الیکشن میں کرپٹ پریکٹسز کے اوپر اسپیسیفکلی لا جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے کمپوزیشن گورننگ کونسل PBS کی جو ہے اس کی جو منظوری دی گئی ہے. حج اور عمرہ ریگولیشن ایکٹ جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے. اور کرمنل ریفارمز جو ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے. فیصل شاہ جان صاحب کو پیمرا کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے. امور سرکار میں بہتری لانے کے لیے کابینہ کو بہترین کارکردگی دکھانے والے وفاقی ڈویژنز کو بونس دینے کے حوالے سے بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اس میں بنیادی طور کے اوپر ایک جو شروع کیا گیا تھا سلسلہ کے پرفارمنس ایگریمنٹس سائن ہوں گے, اور جو پرفارمنس ایگریمنٹس میں جو وزارتیں اور ڈویژنز بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ یہ بونسز دیے جائیں گے. جی جناب. مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اجلاس جاری ہے PDM جماعتوں کا حکومت چلانے کے حوالے سے لایا جائیں گے, اس سے کمنٹ کرتے ہیں. تیر چلے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. سر ایک چیز دو چیزیں ہوئی. ایک تو سر آج جو PTI کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے گالیار گنج, اس کو ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے دیا ہے. سر کیا اس پر بھی ڈسکشن ہوئی کیبنٹ میں کہ اس کے اوپر قانونی چارہ کوئی کہتا ہے؟ نہیں, یہ ایکچولی دیکھیں ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انوائرمنٹ کے لیے پرابلم نہیں ہے صحیح اور اس کو کر دوں گا. ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ نے 11 مہینے سے بلکہ سال سے زیادہ لگا دیا یہ فیصلہ کرنے میں. پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ حکومت جس طرح پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ 2,500 ارب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ عدالتوں میں اسٹے میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیے, حکومت کوئی بھی پروجیکٹ بناتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے آ جاتا ہے. اور اس طرح سے تو جو ہماری اس میں کوئی میکنزم ہمیں چاہیے جس میں حکومت کا اور عدالتوں کا کم از کم کوئی ایسا فورم ہو جس کے اوپر جو اسٹریٹجک فیصلے ہیں جو بات ہے اس کے اوپر کم از کم کوئی بات چیت ہو سکے, ان کے علم میں تو لایا جا سکے کہ اس میں نقصان کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا, وہ ٹھیک ہے, وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں. سر ایک تو یہ پیمرا کا میں نے پوچھنا تھا, یہ تو آصف کچی صاحب کا ہوا تھا, اس کی کیا مدد ہے؟ اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ کچھ اعتراضات لگائے تھے. وہ تبدیل ہو گیا. جی. دوسرا یہ جو آصف رؤوف کا کیا ہے اس کے خلاف نیب کے کافی سارے کیسز ہیں, ریکارڈ پہ جن پہ خبریں بھی آئی ہیں, اور پچھلے میرے خیال 10, 12, 15 سال سے وہ بیٹھے ہیں. اس پہ کسی نے سمری میں بھی, میں نے سمری دیکھی ہے, اس میں بھی اس کو مینشن نہیں کیا گیا, چیزوں کو چھپایا ہے. نہیں, سب کچھ ہی مینشن کیا ہوا. آصف رؤوف صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ ہوا ہے, کافی ان کا فرق ہے باقی کینڈیڈیٹس کے ساتھ. اور اگر جو ہے کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ ڈینائی نہیں ہوگا. اگر کوئی سبسٹینٹیو کوئی چیز ہے تو آپ دے دیجیے گا, اس کو دیکھ لیں گے. نسیم صدیقی صاحب کا سر سب سے امپورٹنٹ تو شہزاد اکبر والی بات چل رہی ہے, اور جس طرح وہ کیسز کو لے کے سب سے امپورٹنٹ تو میں نے آپ کو سینسز والی بات بتائی ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن جس طرح ٹاک آف دا ڈے ہے اس میں کوشچن صرف یہ ہے کہ جس طرح وہ لے کے چل رہے تھے پریس کانفرنسز میں انہوں نے بڑے بڑے ثبوت بھی دکھائے ہیں, تو حکومت کو اس سے فرق پڑے گا یا اس کی کنٹینیوٹی میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, کنٹینیوٹی تو رہے گی. حکومت تو دیکھیں, حکومت تو ایک چل رہی ہوتی ہے, اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, اتنا فرق اس میں کئی دفعہ پڑتا ہے لوگوں کا, یہ بھی نہیں ہے. بٹ آئی مسٹ سے شہزاد نے بڑی ہمت کی ہے, بڑی انہوں نے تگڑا ہو کر کے یہ سارا فیس کیا ہے. ان کے اوپر آن سلاٹس بھی آئے ہیں, تو شہزاد اکبر بڑے تگڑے آدمی تھے, اور جو بھی ان کو ریپلیس کرے گا اس کے لیے ایک بڑا
चैलेंज होगा उनकी जो कंटिन्यूटी है उसको रखना। अली शेर जो सर ये फरमाएं कि चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपने तर्जमानों से होशियार रहें और उनकी मशावरत से बच के रहें, ये कहीं उनका नुकसान न कर दें, ये क्या है? चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं और बिल्कुल उन्होंने जो भी बात की है वो हमेशा बड़ी सेन बात करते हैं और हमें उनकी बात का एहतराम है और इंशाअल्लाह ताला उनकी जो बातचीत है उसको हम बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो भी हम PMLQ के दोस्तों को भी समझते हैं कि वो भी हमारे मेन एडवाइज़र हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनकी बात को हमेशा गौर से सुनते हैं। थैंक यू सर। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास को कोरोना सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।